बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं फार काज़मी। कोई माने या न माने, मगर हकीकत ही है कोरोना वायरस पर हुकूमत सियासी इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम हो गई है और लगता यूँ है हुकूमत के तर्जमान और वज़रा सूरत हाल को संभालने की बजाय खराब करने पर तुले हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कोरोना वायरस पर आज चंद तजावीज़ पेश की, लेकिन हुकूमती सतह पर उन तजावीज़ पर गौर करने की बजाय उसकी मुखालफत में बयानबाजी शुरू हो गई है। हुकूमत का इल्ज़ाम यह है कि शहबाज शरीफ कोरोना वायरस के मसले पर सियासत कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन को सियासत नहीं करना या अपोजिशन सियासत कर रही है, तो सवाल ये है कि जो वज़रा और तर्जमान बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो सियासत नहीं है? दूसरी बात के मशवरे बिल्कुल दें। इस टाइम पूरी पाकिस्तानी, इस टाइम अपोजिशन, हुकूमत, ये पार्टी वो पार्टी का बात नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हमें सबको इकट्ठे होकर इस पर काम करना है। लेकिन इसके साथ साथ इनको कोशिश करनी चाहिए थी कि ये सियासत ना करते, लेकिन उन्होंने सियासत की। जो इनका मुल्क है जहाँ से ये अभी वापस आए हैं, ये भी इनका मुल्क है, लेकिन जो दूसरा इनका मुल्क है जहाँ ये रहते हैं, इलाज करवाते हैं, जहाँ से ये अभी वापस आए हैं, क्या ये पूछ सकते हैं कि वहाँ सबका टेस्ट हो रहा है? ये कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी का टेस्ट करें। हमारे पास इस टाइम 9 लाख लोगों को टेस्ट करने की कैपेसिटी इस टाइम, सही तो डॉक्टर आपको जफर बता सकेंगे, उनके पास शायद अपडेटेड फिगर हो। ये तमाम चीजें जैसा कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो डेली वेजेस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कल डायरेक्शन दे चुके हैं कि कोई 70 लाख के करीब लोगों को ऐड किया जाए इसमें, और उनको 3000 रुपए जो है वो माहाना एहसास के थ्रू दिया जाए। मैंने यही आपको शुरू में बताया कि जो कल आपके रिपोर्टर खबर ब्रेक कर रहे हैं, ये वो मुतालबे कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमत में कमी है, प्राइम मिनिस्टर साहब परसों भी उसका ले चुके मीटिंग, कल भी ले चुके, और कल एक क्लियर डायरेक्शन दे चुके कि अवाम को इस मुश्किल घड़ी में इसका फायदा देना चाहिए हमें। और तीसरी बात यह है कि जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, हमारा जो शादी हॉल और दूसरे हमारा मीडिया है, हमारे और जितने भी सेक्टर्स, एसएमईज हैं, हमारे किसान हैं, उन तमाम के लिए आज 4 बजे के करीब प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान करेंगे, और उसमें वो तमाम चीजें जो कल और परसों डिसाइड हो चुकी हैं, और कल आपके मीडिया में कुछ चीजों को आपने खबर ब्रेक भी कर दी है, जिनके ये मुतालबे कर रहे हैं, वो चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं दोबारा आपको बात ये कह रहा हूं कि एक इनसेंसिटिविटी है जिसको बार बार उस पर बात की जा रही है बगैर सोचे हुए। अमेरिका ने जिस दिन तक अपनी फजाई हदूद बंद नहीं की, उस दिन तक वहां करोड़ों लोग पहुंचे और किसी एक बंदे को भी स्क्रीन नहीं किया अमेरिका ने। हमने अभी तक तकरीबन 14 लाख लोगों को स्क्रीन किया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बावजूद बार बार ताफ्तान ताफ्तान कहना, ये सोचे बगैर कि 85,000 लोग उम्रा से आए, इसके अलावा बहुत सारे लोग यूरोप और दूसरे मुल्कों से 1.5 लाख के करीब वापस आए। ये इनसेंसिटिविटी है, और ताफ्तान के साथ खास एक फिरका जुड़ा हुआ है जिनके बारे में थोड़ी इनसेंसिटिविटी है, जो बार बार इन लोगों को उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। उसकी अरेंजमेंट इससे बेहतर हो सकती थी। अगर हुकूमत को शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या अपोजिशन की किसी जमात की तजावीज़ कबूल नहीं है, तो उन तजावीज़ को रद्द किया जाना चाहिए। मगर यह कहना कि कोई इस पर सियासत कर रहा है, बजाते खुद एक बहुत बड़ी सियासत है, और ये सबसे ज्यादा अफसोस का मुकाम ये है। और लगता यूँ है कि हुकूमत इस अहम मौके पर, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का काम पूरी कौम को साथ लेकर चलना है, हमें कौम तकसीम होती नजर आ रही है। या तो हुकूमत सूरत हाल का इदराक नहीं कर पा रही और सियासी उधार चुकाने को ज्यादा अहम समझती है, और ये भी लगता है कि वफाकी हुकूमत शायद कोरोना वायरस के हवाले से पॉलिटिकली दबाव का शिकार हो रही है, क्योंकि हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और सख्त तनकीद हो रही है। सिंध हुकूमत को शाबाश मिल रही है, उस पर वफाकी हुकूमत ज्यादा खुश नहीं है। और अब शहबाज शरीफ ने कौमी हिकमत अमली बनाने के लिए जो तजावीज़ पेश की हैं, तो भी हुकूमत खुश नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी तेजी से हुकूमत ने रिएक्ट किया, अगर उतनी तेजी से तफ्तान बॉर्डर प्रोजेक्ट करती या ज़ायरीन को पाकिस्तान में दाखिल ना होने देती, बड़े बड़े इज्तिमा जो हमने देखे कि वायरस आने के बाद भी होते रहे, खासकर तबलीगी जमात के लोगों को जो बैरून मुल्क से आए थे, उन्हें बगैर चेक किए इज्तिमा में शरीक ना होने दिया जाता। अगर हुकूमत उस वक्त ज्यादा रिएक्ट करती, यानी कोरोना जब आ रहा था, तो आज हम बेहतर तरीके से इस वबा से निपट रहे होते। तो एक तरफ तो लगता यूं है कि सियासत खत्म नहीं हो रही, चाहे वो हुकूमत कर रही हो चाहे अपोजिशन कर रही हो, और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे हैं। और दूसरा, बाज अनासर इस हवाले से इसको फिरकावारियत का रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी भी मजम्मत की जानी जरूरी है। आप किसी को फिंगर आउट नहीं कर सकते।
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف نے پنجاب میں ڈینگی کی آفت کا جس طرح مقابلہ کیا وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے. ان کے تجربے اور انتظامی صلاحیت پر کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ان کی جماعت نے جو سجیشن دی ہے وہ سجیشن اگر اچھی نہیں ہے تو حکومت انہیں نہ مانے. لیکن اگر یہ کہنا ہے کہ جی یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے تو اس پر سیاست ہی ہوگی اور کیا نہیں ہوگی. آج بھی اگر وزیر اعلیٰ سندھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں مراد علی شاہ, تو لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ مراد علی شاہ بڑی مثال قائم کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ کو دیکھ کے ہمیں شہباز شریف یاد آ رہا ہے, یا مراد علی شاہ شہباز شریف کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. تو شہباز شریف کی حکومت کو پیش کردہ تجاویز کے مطابق 2-3 تجاویز میں آپ کو مینشن کر دیتا ہوں, اور جو آج انہوں نے کہا وہ بھی بتاتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بینکوں کی شرح سود کو کم کر کے اس سے کئی ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں جسے عوام پر خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے 10,000 کٹس دینے کا بھی اعلان کیا. لیکن انہوں نے جو مطالبہ کیا سب سے بڑا اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا جائے. یہ جو کچھ حصے لاک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں اس کی بجائے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا جائے. تو شہباز شریف نے کیا کہا ذرا وہ دیکھتے ہیں. تمام سیاسی اکابرین ملک کے تمام طبقوں نے بڑے شدت سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فی الفور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے, لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ تعطل کا شکار ہوا. بہرکیف دیر آئے درست آئے, وقت کا تقاضا یہ ہے, پاکستانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں اور اس موقع کو کنورٹ کر کے ایک قوم بن جائیں. مجھے یقین ہے کہ الحمدللہ ہم تمام تر نامساعد مشکلات کے باوجود ہم انشاءاللہ اس کا بھرپور ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر نکل کے آئیں گے. ایک تو یہ تجویز ہے کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا جائے. آپ خاص کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کرفیو ہوتا ہے, لیکن اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کرفیو کوئی نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ آپ نے لوگوں کی آمد و رفت روک دی ہے اور لوگوں کو سوشلی ڈسٹنس کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی اس میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے ہمیں تھوڑا سا آگے جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جو سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ رات کے اوقات میں ہوتی ہے. ہم نے سعودی عرب دیکھا, ہم نے یورپ کے ممالک دیکھے, اور بہت سے عرب ممالک کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ شام 5-7 بجے سے لے کے صبح تک جو ہے وہ کرفیو لگا دی گئی. یہ جزوی کرفیو ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگوں کی سوشل ایکٹیویٹی شام کو ہوتی ہیں گھروں میں یا پارٹیز میں یا کہیں اور یا بازاروں میں جہاں فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے تو وہاں یہ کم ہو گئی ہے. چونکہ فوڈ اسٹریٹ بند نہیں ہوئی, کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں, تو جزوی کرفیو کی طرف ہمیں جانا ہوگا. لیکن ابھی اپوزیشن لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. شہباز شریف نے اور بھی اس حوالے سے کچھ تجاویز دی, وہ بھی دیکھتے ہیں. ایک مؤدبانہ یہ پرپوزل ہے کہ آپ فوری طور پر جو پالیسی ریٹ ہے, یا میں عام لفظوں میں کہوں جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو سود ہے, اس کو آپ کم از کم 3 سے 4% اس کو کم کر دیں. پاورٹی سکور جو ہے اس کو ہم فلیکسیبل کر دیں اور 16 سے بڑھا کے اس کو 20-25 کر دیں, تو اس سے 30-40 لاکھ خواتین یا خاندان اور اس میں شامل ہو جائیں گے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو کہ اپنا غربت کے لکیر سے اس کے نیچے چلے گئے ہیں, ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں, ایک وقت کی روٹی کے کو وہ ترستے ہیں. اس ایمرجنسی پیریڈ میں ان غریب خاندانوں کو, دہاڑی داروں کو جو شہروں میں ہیں, ان کو 3,000 روپیہ ماہانہ اگر ہم یہ وظیفہ دیں جب تک یہ وائرس ٹل نہیں جاتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بیسپ کے ذریعے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں. پھر EOBI ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اٹس کالڈ امپلائیز آف اولڈ ایج جو انسٹیٹیوشن جو ہے, اس میں بے شمار فنڈز ہیں, ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسٹیپس ہیں جو اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اب تیل کی طرف آتا ہوں, بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر, صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ڈاکٹرز کی, نرسز کی اور پیرامیڈکس کی جو تنخواہ ہے اس کو 2 گنا فی الفور کر دیا جائے.
5,000 روپے بجلی کے بل جن گھرانوں میں آتے ہیں، 5,000 روپے، اور 2,000 روپے گیس کا بل جن گھرانوں میں آتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بل دینے کے قابل نہیں ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے لیے میری تجویز ہے کہ ان کے لیے آپ ان کی ادائیگیاں جو ہیں ان کو آپ ملتوی کر دیں، ڈیفر کر دیں، اور اس طرح غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ بچ جائے گا، وگرنہ اس وقت اس کی جیب خالی ہے، وہ ایک دھیلا نہیں دے سکتا. اب پیٹرول کی قیمت میں کمی کی تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن تھوڑی سی ایگزیجریٹ ہے. یعنی 70 روپے یکمشت، یعنی ہاف سے بھی زیادہ کم کر دے تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ کسی حکومت نے نہیں کی. خود نواز شریف حکومت نے کبھی اتنا بڑا اقدام نہیں کیا. جب میاں صاحب اقتدار میں آئے تھے 2013 کے بعد، اور تو یہ بلیسنگ تھی. اس وقت بھی حالات ایسے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی، تو پیٹرول کی قیمت کسی بھی طریقے سے 70 یا 80 پہ اس لیول پہ کم نہیں کی جاتی. تو تھوڑی سی بھی جو آپ کم کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے اگر 30-35 روپے بھی کم کر دیں تو بھی یہ بہت بڑا عوام کو اس سے ریلیف مل سکتا ہے. ویسے تو اب سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی گاڑیاں بہت کم چل رہی ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، تو ٹرانسپورٹ تو جو دوسرے شہروں کو آتی جاتی ہے وہ بالکل بند ہے. لیکن اگر آپ اناؤنس کر بھی دیں گے تو لوگوں کو ایک اندرونی راحت کی سانس ضرور ملے گی کہ چلیں حکومت نے کچھ تو ریلیف دیا. وہ اس ریلیف سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں اٹھا پاتے، یہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ بینکوں کی شرح سود کو کم کرنا، یہ پوری جو کمیونٹی، بزنس کمیونٹی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے. تو شہباز شریف نے بزنس کمیونٹی کو، چونکہ بزنس جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اس میں تھوڑی کمی ضرور آئی ہے لیکن بزنس ہو رہا ہے. اگر بینکوں کی شرح سود کم کر دی جائے گی تو حکومت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ کہ ہارٹ منی جو ہم نے 3 ارب ڈالر رکھی ہوئی تھی وہ پہلے 1.5 ارب ڈالر رہ گئی ہے. اگر شرح سود بالکل آپ 5-6-7% پہ لے گئے تو پوری کی پوری نکل جائے گی. لیکن اگر شرح سود 10 بیسس پوائنٹ سے بھی نیچے چلی جائے جو بزنس کمیونٹی مطالبہ کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے وہ ایک ریئلسٹک پوائنٹ ہے، تو اس پر بھی جانا چاہیے. اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، پھر ایک ہینڈ آؤٹ بھی ہم نے دیکھا. اب پوری پریس کانفرنس کی جو مختصر صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف یا مسلم لیگ نون نے کیا کیا تجاویز پیش کی. تو بنیادی طور پر 4 نکات تھے مسلم لیگ نون کے. ان کے نزدیک یہ انہوں نے کرونا وائرس پہ ایک بہت ہی ایک پولیٹیکل جماعت جو 30-40 سال اقتدار میں رہی ہے، انہوں نے اپنا ان پٹ دیا. وہ کہتی صحت، معیشت، سماجی یعنی سوشل لائف، اور اس کے علاوہ آگاہی اور میڈیا، یہ 4 پوائنٹ کے اوپر شہباز شریف نے آج پریس کانفرنس کی. اس کی ڈیٹیل چل رہی ہے. تو صحت کے حوالے سے کہا گیا کہ چونکہ سنگین صورتحال میں صحت کے شعبے کا کوئی ریگولیٹری باڈی موجود نہیں، یعنی اس وقت ہیلتھ جو ہے وہ کسی ریگولیٹری باڈی کے بغیر چل رہی ہے. تو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پی ایم ڈی سی کو بحال کیا جائے، وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئی. تو مسلم لیگ نون نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے بحال کیا جائے تاکہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ریگولیٹر ہو سکے. اس کے علاوہ کچھ جو اور باتیں کی ہے مسلم لیگ نون نے، انہوں نے کہا کہ اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اس علاج کی ویکسین اب تک دنیا میں دریافت نہیں ہوئی. تو اس کا جو واحد علاج ہے وہ احتیاط. چونکہ حکومت پاکستان بھی کہہ رہی ہے آپ احتیاط کریں، اور آپ کی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے احتیاط کریں، تو پھر لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ احتیاط ہی جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا علاج ہے. یعنی جو ویکسین ہے، جو میڈیسن ہے، وہ احتیاط ہے کہ آپ اس پہ پرہیز کریں. اس میں یہ بھی کہا گیا جی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں، جس میں 4 صوبوں کے جو ہیڈز ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. تو یہ مطالبہ کیا گیا جو اجلاس بلا کے اس کے اوپر بات کی جائے تاکہ پورے ملک میں ایک ہی جو ہے وہ حکمت عملی کرونا وائرس کے حوالے سے اپنائی جائے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ نیشنل ٹاسک فورس بنائی جائے اور اس نیشنل ٹاسک فورس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے. یہ پولیٹیکل مطالبہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ پوری قوم جو ہے، چونکہ سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندگی کرتی ہیں، تو تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک ہی پیج پہ جب آ جائیں گی، ایک نیشنل ٹاسک فورس بنائی جائے، سب کو نمائندگی دی جائے، تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر پھر حکومت ان سب کو ساتھ بٹھا کے ایک نیشنل جو پالیسی ہے وہ ترتیب دے سکتی ہے. کیونکہ ہر جماعت کے اپنے ایم این اے، ایم پی اے مختلف علاقوں میں موجود ہے، کسی کے زیادہ کسی کے کم ہے. لیکن جب ایک نیشنل کانسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس ایم این اے، ایم پی اے کی بھی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. وہاں کی یونین کونسل بھی اس کو دیکھتی ہے. تو جو جس پولیٹیکل جماعت سے اٹیچ ہے وہ پھر اپنی پارٹی پالیسی کو فالو کرتا ہے. تو ان کے لیے آسان یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل ٹاسک فورس بنائیں گے تو پھر اس سے مدد ملے گی. اس کے علاوہ ایک اور تجویز دی گئی ہے کہ سرحدوں، ہوائی اڈوں، داخلی و خارجی راستوں پر جو اسکریننگ، ٹیسٹنگ اور آئسولیشن کے جامعہ، بہترین اور جدید طبی سہولیات سے لیس مقامات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. یعنی جو کرنٹینا ہے وہ شہر سے باہر بنائے جائیں، اور جتنے انورڈس ہیں، یعنی جو سرحدیں ہیں، ہماری باؤنڈری تفان بارڈر تھا، اگر وہاں کرنٹینا بنا ہوتا
ایئرپورٹ جو ہے وہاں پہ بنائے جائیں. اس کے علاوہ جتنے داخلی خارجی راستے سب کے اوپر ایک چیکنگ پوائنٹ بنا دیے جائیں تاکہ جو لوگ بھی باہر سے آ رہے ہیں ان کے ٹیسٹ ہو سکے, ان کو اسکرین کیا جا سکے. یہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ تفتان کی طرز کا کوئی اور ہم انسیڈنٹ جو ہم دوبارہ فیس نہ کر سکیں, کیونکہ یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ تفتان پر سارے انتظامات کر لیے جاتے تو شاید ہم ایسے ڈیزاسٹر سے بچ سکتے تھے. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر کے مسئلے کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. مسلم لیگ نون نے کہا جی کہ وینٹیلیٹر کا فوری بندوبست کیا جائے اور آپ کے ہمارے بڑے دوست ممالک ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے, وینٹیلیٹر منگائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ چیکنگ اسکریننگ کی واضح پالیسی بنائی جائے, ضلع سطح اور نچلی سطح پر جامع انتظامات کیے جائیں. جو کل میں نے کہا تھا کہ یونین کونسل سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور ہر یونین کونسل کو آپ ایک جو ہے ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو اس سے کافی ایک ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کی جیو ٹریکنگ کی جائے. یہ ٹریکنگ کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو مریض ڈھونڈنا ہے. یہاں پہ یہ آپ جو ویٹ کر رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس مریض آئیں گے چل کے کہ جی میں کرونا کا مریض ہوں, میں کھانس رہا ہوں یا مجھے نزلہ ہے یا مجھے خشک کھانسی ہے, تو یہ نہیں ہونا. آپ نے اس کو ٹریس کرنا, اس کے پیچھے جانا. تو ٹریکنگ جو ہے یہ چائنا نے کیا تھا. چائنا نے مریض ڈھونڈ کے وہ لے کے آئے تھے اور پھر انہوں نے ان کا علاج کیا. تو جن میں وائرس, اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ چائنا نے کوئی 80-85 ہزار لوگوں کو صحت مند کر کے گھر بھیجا. تو انہوں نے وہ ان کے اندر سمپٹم تھے لیکن کرونا اتنا زیادہ ان کے اندر وہ ابھی پھیلا نہیں تھا تو وہ ٹریٹمنٹ ہو گیا. اگر وہ اس کا وہ نہ ہوتا یعنی بیماری بڑھ جاتی تو پھر وہ وہی ہوتا کہ جو وہاں پہ بننے والوں کی تعداد ہے وہ اس میں اضافہ ہو چکا ہوتا, جو کہ اٹلی میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہا گیا جی وفاق صوبے یونین کونسل تحصیل ضلع شہر کی سطح پر ڈاکٹر طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس یعنی سینیٹائزر, حفاظتی ماسک اور دیگر سامان فلفور فراہم کیا جائے. ایک اور بڑی عام تجویز دی گئی ہے اور وہ تجویز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عام ہاسپٹل کو کوارنٹین کو فوری طور پر لگ گیا, یعنی کوارنٹین کے لیے الگ بلڈنگیں ہوں اور ہاسپٹل الگ ہوں, ورنہ جو ہاسپٹل میں دوسرے مریض ہیں ان کو بھی یہ مرض پھیل سکتا ہے. یہ پہلے دن ہی مینشن کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا اور کہا جاتا ہے کہ ہر ہسپتال کے اندر کرونا کے مریضوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا ہی ڈینجرس ہے, ان کو الگ جگہوں پہ کرنا چاہیے. ویسے اب تو ایکسپو سینٹر اور دیگر جگہوں پہ کوارنٹین بنائے گئے ہیں لیکن شروع میں یہ کیا گیا تو اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ بڑا. پھر کرونا کے مفت ٹیسٹ کیے جائیں. یہ چونکہ گورنمنٹ نے اس پہ بھی کوئی ایکشن لیا نہیں, کرونا کے ٹیسٹ کے حوالے سے لوگوں میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ ٹیسٹ کتنے کا ہوتا ہے, کہاں سے ہوتا ہے اور پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں. اگر مفت ٹیسٹ ہوگا تو پھر لوگ آرام سے جائیں گے اور اپنا ٹیسٹ کرا لیں گے. لیکن اگر آپ نے کچھ ہسپتالوں میں سنا ہے کہ 8,000 10,000 کا ٹیسٹ ہو رہا تو عام آدمی تو کرا ہی نہیں سکتا اور پھر صورتحال اتنی خراب ہے. تو کرونا کے مفت ٹیسٹ حکومت کر سکتی ہے. یہ جو 2-3 ہزار میں بانٹ رہے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ کر لیں تاکہ ان کے اندر جو کرونا کے حوالے سے جو خوف پایا جاتا ہے وہ تو نکل جائے. اگر وہ بیمار نہیں ہے تو انہیں یہ پتا ہو کہ ہم صحت مند ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے. یعنی اگر ایک بندے کو پتا چل جائے کہ مجھے ابھی وائرس نہیں لگا تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو وائرس نہ لگے, لیکن آپ اس کا ٹیسٹ کر کے اسے بتائیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گی نا, ورنہ ہر آدمی سمجھ رہے کہ مجھے کرونا ہے اور میں اپنے دم پہ چل پھر رہا ہوں. تو یہ بھی بڑی عجیب سی ایک بات ہے. اس کے علاوہ اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا اور مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈینگی کے حوالے سے جو ڈیش بورڈ ہم نے یعنی بنایا تھا ڈینگی کے حوالے سے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے تو اسی کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے کرونا کے حوالے سے. اور یہ جدید نظام ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. یہ شہباز شریف کے دور میں یہ ہوا تھا جب ڈینگی پاکستان میں آیا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر بہت کام کیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر بہت ہی زبردست ان کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا تھا. اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ تجاویز سامنے آ رہی ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی آئی ہیں. اب مسلم لیگ نون نے بھی اس پہ تجویز دی ہے. وہ کہتے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جائے, پالیسی ریٹ میں کم از کم 4% کمی کی جائے. یہ بھی کہا گیا لاک ڈاؤن کی صورت میں شہ خورد و نوش کا ہنگامی پلان مرتب کیا جائے, اسے نوٹیفائی کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ خوراک اور ادویات لوگوں کو کیسے ملیں گی, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ بتانا بڑا ضروری ہے. پھر سود کی ادائیگی کو کم کیا جائے اور جس سے مالی گنجائش یعنی پیدا ہو اور کمزور پاکستانی طبقات کو ریلیف مل سکے. یہ جو شرح سود کہا جا رہا ہے کہ یہ کم کر کے نیچے لایا جائے. ای او بی آئی کے جو فیڈرل ادارے ہیں امپلائیز اولڈ بینیفٹ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت فنڈ ہوتے ہیں ویلفیئر فنڈ, تو ان ویلفیئر فنڈ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نکالیں اور آپ لوگوں میں استعمال کریں.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کا نام بدل دیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ مزید 30 لاکھ خواتین کو شامل کیا جائے. پاورٹی جو ریٹ ہے وہ بڑھا دینا چاہیے. پاورٹی سکور جو ہے یعنی جو لیول ہے کہ کتنے کو ملا جائے گا. پھر ان کو لوگوں کو جو ہے ایزی پیسے سے ادائیگی کی جائے، بینکوں میں لائن نہ لگوائی جائے. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو گھر بیٹھے پیسے ملیں تو زیادہ آسانی ہے کہ آپ مستحق لوگوں کو گھر اس سے پیسہ دیں اور وہ وہاں سے کیش کرائیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی تجاویز دی گئی ہیں، اور ایک تجویز یہ ہے کہ شہری علاقوں میں جو لوگ BICSP میں شامل نہیں ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے. ہر خاندان کو 3000 روپے ماہانہ وظیفہ جو حکومت ادا کرے، جو کہ شاید آج کر بھی دیا جائے. وہ حکومت اکنامک جو پلان کر رہی ہے. تیل کی قیمت 70 روپے فی لیٹر کم کی جائے، جس سے مہنگائی میں خاطرہ کمی ہوگی اور عوام کو فوری ریلیف ملے گا. اس اقدام سے حکومت کو کوئی نقصان بھی ہوگا. لیکن یہ تجویز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بہت زیادہ قابل عمل نہیں کہ 70 روپے لیٹر آپ کم کر دیں، لیکن جتنا بھی آپ کم کر سکتے ہیں کر دیں تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف ملے. جو اچھی تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 5000 ماہانہ تک کا جو بجلی کا بل ہے اور گیس کا بل 2000 ہے، ان بلوں کی ادائیگی روک دی جائے، یا پھر حکومت اس پہ انہیں ریلیف دے دے، یعنی اس میں سے 2000 ماہانہ یا 2003 ہزار روپے کم کر دے تاکہ وہ ان کی جیب پہ بوجھ کم پڑے. اور دوسرا جو اس مہینے کے بل ہیں ان کو آگے قسطوں میں اگلے جو بل آپ بھیج سکتے ہیں ان میں ایڈ آن کرتے رہیں. یعنی کسی کا اگر 5000 بل ہے تو اگلے مہینے اس کو اس مہینے بل نہ لیں، اگلے مہینے جو بل آئے تو اس میں آپ مناسب سے 500 یا 1000 روپے ڈال کے ان کو سال ایک میں اس کی ادائیگی کر لیں. کیونکہ یہ مہینہ 2 ہفتے یا 4 ہفتے کی بات ہے، اس سے زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں. اس میں انشاءاللہ اس پہ کور ہو جائے گا. بیت المال سے پیسے خرچ کریں، پھر سروسنگ سے، تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کا بھی کہا جائے وہ کم کیا جائے. یہ ساری تجویزیں آج جو ہے وہ دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ APC بھی بلائی جا رہی ہے. آج بلاول بھٹو نے بھی APC بلائی وہ کی، اس کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر انہوں نے بھی اس کے اوپر تجاویز دی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس کے اوپر مختلف تجاویز دینی. تجاویز اچھی ہے اور یہ حکومت کو اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن جو میں نے کل یہ کہا تھا اور آج آپ کو پروگرام کے اگلے حصے میں دکھائیں گے بھی کہ ابھی بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے، خاص کر جن علاقوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ کرفیو کی ضرورت ہے یا جزوی کرفیو کی ضرورت، کیونکہ جو اندرونی شہر کے علاقے ہیں نا وہاں لوگ ویسے ہی آپس میں جتھے بنا کے اور گروپ بنا کے اور سوشل جو ان کی ایکٹیویٹی، وہ اندرونی شہر کے لوگ بڑے ملنسار ہوتے ہیں. تو وہاں ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ نظر نہیں ہے. جو مین آپ کے روڈ ہے، بڑے شاپنگ مال ہیں، جو پوش ایریا ہے، وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ویسے سنسان پڑے ہیں. تو وہاں کوئی اتنا زیادہ لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا جو شام کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میری تجویز یہ کہ آپ جزوی کرفیو لگا سکتے ہیں. شام 7-8 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد لوگوں کو گھروں میں رکھا جائے، باہر نہ نکلیں صبح نماز کے ٹائم تک. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور زیادہ اس کے اندر ایڈ آن ہو جائے گا. باقی ڈے ٹائم میں جس طرح چیزیں بند ہیں یا چیزیں چل رہی ہیں تو کافی فرق پڑے گا اس سے. وہ لوگ ابھی زیادہ سے گھوم پھر رہے ہیں اور ایسا کوئی تصور نہیں کہ کرفیو لگا ہوا ہے. یہ ایک اچھی جو اپروچ ہے. اور لاہور میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت کے بعد پاکستان میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں 10,000 سے زائد لوگ جو ہے کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور ملک میں یعنی پاکستان میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 890 ہوگی، جبکہ 6 افراد صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں. تو میری اطلاعات کے مطابق پاکستان میں جو شہر ایٹ ہائی رسک ہے ان میں لاہور سب سے زیادہ ہائی رسک ہے. لاہور میں کرونا سے پہلی ہلاکت ہوئی. شہر کے اندر یہ ہونے والی باقاعدہ ہلاکت جو ہے پنجاب کے اندر یہ پہلی ہمیں نظر آئی ہے. اس کے علاوہ سندھ میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، KPK میں ہوئی ہیں. سندھ میں کرونا کے جو اٹیسٹڈ مریض ہیں ان کی تعداد 399 ہو گئی ہے. پنجاب میں 249 ہے، بلوچستان میں 110 ہے، گلگت بلتستان میں 80، جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے کم ہے. خیبر پختونخوا میں 38 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ہی 3 لوگ اس وبا سے دم بھی توڑ چکے ہیں. اسلام آباد میں 15، جبکہ آزاد کشمیر میں 1 مریض ہے. اور اس کے علاوہ آج کیمپ جیل میں بھی 1 مریض آئیڈینٹیفائی ہوا جس کو کرونا ہے. یہ مریض اٹلی سے آیا تھا اور اس کے بعد منشیات کیس میں گرفتار ہے. تو اس میں بھی کرونا کی اطلاع. تو جیلوں کے اندر بھی خدشہ ہے کہ کرونا وائرس جو پھیل سکتا ہے. تو ملک بھر میں فوج تعینات کر دی گئی ہے. پنجاب میں چونکہ پہلا دن تھا اور 2 ہفتوں کے لیے باقاعدہ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا، لیکن ابھی بھی لوگ شاید اس کو اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. لیکن ایٹ لارج آپ سمجھے تو بڑی پکچر کے طور پہ دیکھیں تو خاصی بہتر صورتحال ہے. ہر قسم کے مذہبی سیاسی اجتماعات پر پابندی ہے، فضائی آپریشن بند ہے،
لاہور راولپنڈی سمیت صوبے بھر میں سرکاری نجی ادارے شاپنگ مال بڑے بڑے سب بند ہیں, دکانیں مارکیٹیں چھوٹی موٹی سب بند ہیں, صرف جو گلی محلے ہیں وہاں پہ صورتحال مختلف ہے. تو کراچی سمیت سندھ بھر کے میں جو لاک ڈاؤن کا دوسرا روز تھا تو کراچی میں بھی خاصی سختی ہے, پولیس اور رینجر کی نفری پورے شہروں میں گشت کر رہی ہے. کراچی میں یہ اندیا دیا گیا کہ جو لوگ ہیں وہ چونکہ ابھی پوری طرح اس کو فالو نہیں کر پا رہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جزوی کرفیو لگا دیا جائے. تو کرفیو کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ کراچی پہل کر جائے گا, سندھ پہل کر جائے گا, پنجاب ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ وہ کیا کرے. تو میرا خیال ہے اگر پنجاب اسے پہل کرے اور جزوی کرفیو رات کا لگا دے تو پنجاب کے اندر صورتحال بہت تیزی سے امپروو ہو سکتی ہے, کیونکہ ڈے ٹائم میں تو صورتحال بہت اچھی ہے. یہ ایک تو چنچی بند کرے جس پہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ ڈبل سواری, اس پہ سختی سے عمل کرایا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور ڈینجر نہیں ہے, لوگ کام پہ جا رہے ہیں, ایک بندہ ایک موٹر سائیکل پہ اٹس اوکے, لیکن یہ جو چنچی رکشے اور بھرے ہیں یہ ذرا پرابلم ہے, تو اس پہ غور کرنا چاہیے. سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ غائب ہے, جبکہ پولیس رینجر چیک کر رہی ہے پورے ملک میں. تو آزاد کشمیر حکومت نے بھی 3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے. تو وزیر اعظم نے لوگوں کے لیے بڑے معاشی ریلیف پیکج کی منظوری دی ہے اور یہ فیصلہ کیا کہ 70 لاکھ دیہڑی دار افراد کو 3000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا, وچ از ویری گڈ. یہ ہے وہ کام جو کہ خان صاحب سے توقع رکھتے تھے ہم کہ پہلے دن کریں گے, آئیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ اگر آپ کو گھروں میں بند کر رہے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا, ہم آپ کو ریلیف کیسے دیں گے. تو وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ جن کی آمدنی نہیں ہے تو ان کے لیے کم از کم فار دا ٹائم بینگ ایکسپورٹ ضرور ہے. اس کے علاوہ ایکسپورٹر کے لیے 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج بھی منظور کیا گیا ہے. وزارت ریلوے نے ملک بھر میں ٹرینیں بند کر دی ہیں, تمام ٹرین آپریشن 31 مارچ کے لیے بند ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے پیش نظر 408 قیدیوں کو رہا, جن کی ابھی سزاؤں کا ابھی سزائیں نہیں ہوئی ان کو, لیکن قید تھے تو کسی وجہ سے ان کو کہا جی ان کو مشروط طور پہ چھوڑ دیں. دنیا بھر کے 195 ملکوں تک یہ کرونا پھیل چکا اور اس مہلک وائرس نے اب تک 16,000 سے زائد زندگیاں نگل رہی ہیں. 3,75,000 افراد اس سے متاثر ہوئے, 1 لاکھ سے زائد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. اٹلی میں مزید 601 لوگ ہلاک ہوئے, تو اٹلی میں ایوریج 500 سے 600 لوگ روزانہ مر رہے ہیں, جس کے بعد اٹلی میں ہلاکتوں کی تعداد 6077 ہو گئی. اسپین میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے, وہاں 539 افراد جان کی بازی ہار گئے, کل ہلاکتوں کی تعداد 2311 ہے. فرانس کرونا وائرس کی وجہ سے 186 لوگ انتقال کر گئے ہیں. فرانس میں مرنے والوں کی تعداد 816 ہے, اور جرمنی بھی اس میں انوالو ہے. جرمنی میں بھی اس وائرس سے تقریباً 29 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, اور جرمنی میں اب تک 123 ٹوٹل تعداد ہوئی ہے ہلاک ہونے والوں کی. نیدرلینڈ میں بھی یہ وائرس پھیل چکا ہے, یورپ کا شہر, اور وہاں 34 افراد ہلاک ہوئے, جس کے بعد نیدرلینڈ میں اس سے مرنے والوں کی تعداد 213 ہے. یورپ میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہو گئی ہے, اور یہ چین سے کہیں زیادہ ہے. امریکہ میں کرونا سے مزید 140 افراد کی ہلاکتوں کے بعد 553 لوگ ہو گئے ہیں. کرونا میں ایران سے مزید 127 افراد ہلاک ہوئے. ایران میں مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1800 ہو گئی ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی 3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا. لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھ لیں کرفیو نہیں ہوتا, لیکن آپ کی ٹریولنگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, پھر آپ کی سوشل جو ایکٹیویٹی ہے اور یہ جو آپ بازاروں میں, گلیوں میں, دکانوں میں رش لگا کے بیٹھتے ہیں, اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. برطانیہ میں مزید 54 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 335 لوگ اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے. بھارت بھی لپیٹ میں آ چکا ہے اور بھارت میں 10 افراد اس سے ہلاک ہوئے. بھارت کی کئی ریاستوں میں مکمل لاک ڈاؤن, تقریباً 30 ریاستوں میں مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, اور تمام بازار اور ٹرانسپورٹ وہ وہاں بھی بند ہے, اور وہاں بھی بہت سخت میت لیے جا رہے ہیں. جنوبی افریقہ میں ابھی کرونا وائرس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جمعرات سے یعنی 21 روزہ ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے. وہ پہلے سے میت لے رہے ہیں 3 ہفتے کے اس میں. اب یہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے حوالے سے مرکز اور صوبوں نے جو اقدامات کیے وہ الگ الگ نظر آتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی تقسیم نظر آتی ہے. اسلام آباد کھلا ہے, وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, لیکن لوگ گھروں میں موجود ہیں. اسلام آباد میں کرونا کو کیس سامنے نہیں آیا. جو پنڈی گئے اور راولپنڈی اسلام آباد دونوں میں لوگ موومنٹ کر رہے ہیں, لیکن راولپنڈی میں لاک ڈاؤن ہے. اسلام آباد میں کام کرنے والے بیشتر لوگ جو ہیں وہ ملازمین راولپنڈی سے آتے ہیں, تو لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں جگہوں پہ صورتحال بہتر ہے. صوبائی حکومتوں نے لازمی خدمات کے محکموں کے سوا تمام سرکاری نجی دفاتر فیکٹریاں بند کر رکھی ہیں. سیالکوٹ میں بہت سی فیکٹریاں بند ہیں, جہاں پہ ہزاروں لوگ کام کرتے تھے تو اب گھروں پہ ہے.
पंजाब में ड्यूटी पर मौजूद सरकारी मुलाजमिन को इजाज़त है कि वो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, जिस तरह वफाकी इदारों जैसे बैंक, स्टॉक मार्केट, नादरा, पासपोर्ट दफ्तर खारजा, हवाबाजी डिवीज़न, TDAP, स्टील मिल, ये सब लोग सूबों में काम कर सकते हैं, इनको कोई वो नहीं है। अगर खानदान के एक मेंबर वफाकी हुकूमत का मुलाजिम है तो काम पर जाएगा, जो कि निजी इदारे या सूबाई महकमे में काम करने वाला खानदान का दूसरा रुकन घर में आइसोलेशन में रहेगा। ये एक SOP जारी हुआ है। इसके अलावा पंजाब में फूड डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त है। दुकानें खुली हैं, दुकानों पर राशन निकाल सकते, खा नहीं सकते, आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। सिंध में बिल्कुल मुख्तलिफ है, सिंध में बिल्कुल पाबंदी है। सिंध में सरकारी मुलाजिम भी घरों पे है और सिंध में पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो गई, 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल देने पर पाबंदी है। पंजाब में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। पंजाब में 48 घंटों पंजाब में जो है काफ़ी रिलैक्स है। अभी तक लोग जो है ना वो आसानी फील कर रहे हैं। लेकिन सिंध में 48 घंटे में एक ख़ानदान के सिर्फ एक रुकन को घर से निकलने की इजाज़त दी गई। तो सिंध अलग कर रहा है, पंजाब अलग कर रहा है। पंजाब में 2 लोग निकल सकते हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने पहल करते हुए यानी इतवार को ही उन्होंने लगा दिया था, सारा लॉकडाउन कर दिया था, बैन अवी सफ़र तकरीबात सब बंदी लगा दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने करीब करीब ऐसे इकदाम किए तो तमाम हुकूमतें यानी पूरा मुल्क इस वक्त लॉकडाउन पर है। कुछ जो है वो ज़रा सख्ती कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये सब जगहों पे हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदियाँ लगा दी हैं जो सिंध के, तो सिंध को लोग फॉलो कर रहे हैं। जो सिंध कर रहा है बाकी सूबे भी तकरीबन वही कर रहे हैं। तो सिंध की तरह पंजाब ने भी बैन अजलाई और बैन सूबाई नकल व हरकत पर पाबंदी, इज्तिमात पर पाबंदी लगाई है। अब पूरे मुल्क में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मार्केट, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे और जो ट्रांसपोर्ट है यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। जो गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती हैं, वैगन होती हैं, वो सब बंद है। इसके अलावा जो रेहड़ियाँ लगती हैं, अशिया जो बेचने वाले, ये सब बंद है। लेकिन जो फार्मेसीज है, जो ऑटो वर्कशॉप है, उनको दुकानें खोलने की इजाज़त है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लफ्ज़ लॉकडाउन नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन पाबंदियाँ इस तरह की लगाई हुई है। बलूचिस्तान ने भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी लगाई हुई है। तो हर जगह पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं। दूसरा अहम पहलू ये है कि जो पंजाब के अंदर हमने देखा कि जो बस अड्डे हैं, लारी अड्डे, वहाँ पे लोगों का रश ख़त्म नहीं हुआ। पहले रेलवे स्टेशनों पर रश था तो चले ट्रेनें कैंसिल हो गई, लेकिन लोग स्टेशन पर मौजूद थे। अब लारी अड्डे या बस जो है वो बसें जो है वो वहाँ पे रश है। एक तो लोग मुँह मांगे, ये पेशावर में भी हो रहा है, ये लाहौर में भी हो रहा है। लारी अड्डों पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों लोग बल्कि छतों पर इकट्ठे बैठ के सफ़र कर रहे हैं, सीटों पर अंदर भी कोई फासिक दमा नहीं बाहर। तो ये जो चलते फिरते डेंजर है, इनको ज़रूर रोकना चाहिए। और जो मैंने तजवीज़ दी है, मैं उस पर दोबारा कहूँगा कि अगर मुनासिब समझे गवर्नमेंट तो जो रात का टाइम है आफ्टर 7-8 o'clock उसको जुज़वी कर्फ्यू में ज़रूर डाइवर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये खुद देखा, कल भी मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ तो लोग बिल्कुल शाम को ऐसे था जैसे ईद का समा होता है और टिक्के लग रहे हैं, कबाब लग रहे हैं, लोग बैठे हैं। खासकर जो गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पुलिस मूव नहीं कर सकती, जहाँ आपकी गाड़ियाँ अंदर ही जाती, डॉल्फिन आ गई तो आ गई, लेकिन बाकी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वो लोग खुले हुए हैं। वहाँ पे लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं और लिबास भी उनके वैसे ही हैं, मास्क भी नहीं लगाए हुए। तो उनके लिए ज़रूरी है कि तो वो खुद एहतियात करें। दूसरा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि जो गुंजानबाद इलाके हैं उनको कैसे टैकल करना। बड़ी शाहराहों पे, बड़ी सड़कों पे, बड़े मॉल्स पे वो तो बिल्कुल वहाँ पे ठीक एक्टिविटी है। तो एक आध दिन और लगेगा, मेरा ख्याल है हुकूमत इस पर और मैयर लेगी। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि हम बेहतर पोजीशन में हैं। और लेकिन ये जो एक दिन में हमने देखा कि तकरीबन 89 केस आए हैं, यानी आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर 89 केस सामने है। तो अल्लाह ना करे इसकी तादाद में इजाफा हो, और अगर हम सोशल डिस्टेंस कर लें और आप खुद को अपने घरों में बंद कर लें तो इसकी रेशो कम होगी। अगर रेशो कम होगी तो फिर हुकूमत ट्रीटमेंट की तरफ भी ज़रूर जाएगी। यहाँ पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको कुछ इस हवाले से कुछ बातें मैंने कल भी की थी और वो भी आपको दिखाएंगे, आप जरूर देखिएगा हमारे साथ।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں خار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ خان صاحب نے قسم کھا رکھی ہے جو مرضی ہو جائے, جتنی بڑی تباہی آ جائے, لوگ مرتے رہیں, لیکن وہ کریں گے اپنی مرضی. اگر انہوں نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو اپنی مرضی کریں گے, اور اگر نہیں کرنا تو اپنی مرضی کریں گے, کسی اور کی بالکل نہیں سنیں گے. خاص کر اپوزیشن کو تو وہ بالکل گھاس نہیں ڈالیں گے, اور یہی افسوس کا سب سے بڑا مقام ہے. اگر خان صاحب نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا تھا, سندھ میں جب لاک ڈاؤن ہو رہا تھا تو خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. لیکن اب پنجاب میں کس وجہ سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن جو اہم بات ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اب اپنے موقع پر اور اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے. مشکل وقت میں تو لوگ دیوار سے مشورہ کر لیتے ہیں. ویسے بھی اپوزیشن آپ کی نظروں میں بہت بری صحیح, لیکن بقول آپ کے 30-40 سال اقتدار میں رہنے کا تجربہ رکھتی ہے, اور جن لوگوں کو 30-40 سال اقتدار میں رہنے کا تجربہ ہو, جنہوں نے حکومتیں کی ہوں, تو تجربے کا نہ کوئی نعم البدل ہے نہ کوئی ہوتا ہے. تو سندھ حکومت نے اچھے کام کیے, لیکن وزیر اعظم نے ان کی ذرا سی بھی تعریف نہیں کی. جب سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تو وفاق اور باقی جگہوں سے تنقید ہوتی رہی. اب پنجاب جہاں پہ خود پی ٹی آئی کی حکومت ہے, حکمران جماعت کی حکومت ہے, تو وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. تو جب آپ دوسرے صوبوں کی یا دوسرے لوگوں کی انہیں اقدامات پر تعریف تو تصریف نہیں کرتے جن پر آپ خود بھی عمل کر رہے ہوں, تو پھر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ لوگ آپ کے اقدامات کی تعریف کریں گے. تو وزیر اعظم نے قوم سے 3 بار خطاب کیا, لیکن ہر بار خطاب پر تنقید ہوئی, اور تنقید اس لیے ہوئی کہ انہیں لوگوں کو پالیسی دینا تھی, لوگوں کو اسٹریٹجی دینی تھی, عوام کے لیے حکومتوں کا رول کیا ہوتا ہے وہ بتانا تھا. لیکن خان صاحب کی تینوں تقریروں سے جو تاثر ملا وہ یہ تھا کہ جاگتے رہنا, ساڑھے تیرہ رہنا. یعنی 200-250-300 سال پہلے بھی انسان یہی کچھ کرتا تھا. لوگ بیمار ہوتے تھے تو انہیں یا تو جنگلوں بیابانوں میں یا پھر پہاڑوں میں پھینک دیا جاتا تھا, یا وہ خود چلے جاتے تھے. نہ طبیب کے پاس دوا تھی, نہ حکومتوں کو اس کی پرواہ تھی. آج بھی لوگوں سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ خود سے خود کو الگ کر لیں. آج جب جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج ہماری کسی ایک شخص سے یا کسی ایک ملک سے یہ مسئلہ نہیں رہا, یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے, قوموں کا مسئلہ ہے. آج دنیا سر جوڑ کر بیٹھ جاتی ہے. اگر ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ ہم اس کی کوئی ویکسین دریافت کر سکیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام دنیا کے ان ملکوں پر چھوڑ دیں جن کو یہ کام آتا ہے, جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو دنیا اس پر کام کر رہی ہے, ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو ہمیں آتا ہے, اور ہمارے بس میں سیاسی اتفاق, اتحاد, لوگوں میں اعتماد پیدا کرنا ہے. ہم ایک پولیٹیکل سوسائٹی ہیں, پولیٹیکل معاشرہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں یا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, مگر ہمارے پاس کوئی واضح حکمت عملی یا کوئی ہیلتھ پالیسی نہیں ہے. جب تک پوری قیادت ایک پیج پر نہ ہو, بات بات کی بولیاں بولی جائیں, تو وہاں پر سیاست کو خدمت یا عبادت سمجھنے کی بجائے کچھ اور سمجھا جاتا ہے. تو اس پورے معاملے میں جب تک قیادت ایک نہیں ہوتی تو قوم کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے, وزیر اعظم کے ماتحت کام کرنے کو تیار ہے. ہاں صاحب وزیر اعظم ہیں اور جو فیصلہ وہ کریں گے ہم کریں گے. لیکن جب سندھ حکومت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر رہی تھی تو اسی وقت وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے تھے اور لاک ڈاؤن کے خلاف پوری قوم کو کنونس کر رہے تھے, اور یہ فرما رہے تھے اس پر بحث ہو رہی ہے. اور آج کیا ہوا؟ آج پھر آپ نے اپنے ایک صوبے میں لاک ڈاؤن کر دیا تو 24 گھنٹے بعد ہی آپ نے فیصلہ تبدیل کر دیا. پھر وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں غریبوں کا بڑا خیال ہے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت کو غریبوں کا کوئی خیال نہیں تھا, صرف وزیر اعظم کو غریبوں کا خیال ہے. اور آج جب پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے تو کیا یہاں بھی غریبوں کا کوئی خیال نہیں کر رہا؟ تو وزیر اعظم نے کہا کیا تھا, ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. انسانوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکے ابھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. یہ چائنا نے کیا تھا, لیکن چائنا دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے, اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی, وہ کر سکے تھے. ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. میں اگر پورا لاک ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا. یہ جو 25% میرے غریب لوگ ہیں, جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ
کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے. آپ کو خود سیلف کوارنٹین کرنا چاہیے. سیلف کوارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے, خود اپنے گھروں میں رہیں. اس کو سیلف کوارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے, کیونکہ 90% آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا, چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بوڑھے ہیں, جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا, ان کو جانا پڑے گا ہسپتال. جن کو سانس کی مشکلات ہو تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی. لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے, اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے, اگر میری عوام احتیاط نہیں کرے گی, اور اگر وہ شادیاں اپنے گھروں میں کرے گی, اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے, اور جا کے اس ٹائم پہ چھٹی بنائیں گے, سارے مل ملا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے, تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑھوں کے اور بزرگوں کے اوپر, کیونکہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے. اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں, حکمت اور عقل کا استعمال کریں. ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دیے ہیں, ہم نے سکولز, یونیورسٹیز, کرکٹ میچز سب ختم کر دیے, لیکن آخر میں آپ کے اوپر, آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر احتیاط کریں. دیکھیں, ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ایمان کو, تو اب جب انہوں نے اپنے صوبے میں لاک ڈاؤن کر دیا تو اب پرائم منسٹر کے پاس اس بات کی کیا توجیہ رہ گئی ہے؟ کیا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو غریبوں کا خیال نہیں رہا؟ تو اگر یہ فیصلہ متفقہ کر لیا جاتا تو, اور یہ اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر رہتا. تو وزیر اعظم کی باقی تمام باتوں سے تو اتفاق ہے, ان کے دل میں, ان کے سینے میں ایک ہمدرد دل محسوس ہوتا ہے, لیکن ان کی گفتگو سے یہ تاثر ملا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اکیلے کرنا چاہتے ہیں, اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اکیلے ہی کر رہے ہیں, اور اکیلے اس کے ذمہ دار ہیں. وہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے. جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیپل پارٹی کے ایک ینگ چیئرمین بلاول بھٹو نے, انہوں نے بھی یہ آ کے کہہ دیا کہ کوئی حکومت اکیلے کام نہیں کر سکتی, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی اکیلا, کوئی بھی حکومت اکیلا اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اپنا کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے, اس بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے, یہ کنٹینمنٹ اور سب کچھ, یہ تب افیکٹو ہوگا جب پورا ملک اتنا دلچسپی کے ساتھ اور اتنا کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہوتے. Then only would we have a maximum effectiveness. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارا کیپیسٹی ہوگا, لیکن جو ٹریجیکٹری ہے اس بیماری کے پھیلاؤ کا, نہ صرف ہمارے ملک میں مگر دوسرے ممالک میں, اس سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ بہت سٹریسڈ ہو جائے گا, اوور ویلم ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ہم ایکسٹرا آرڈنری اقدامات اٹھا رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے یہ فیلڈ ہاسپٹل فوج کے ساتھ مل کے ایکسپو سینٹر کراچی میں بنایا ہے. اس طریقے سے ہم اور جتنا جلدی جتنے ہم بنا سکتے ہیں ہم بنائیں گے. ہم اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنا جو پروٹیکٹیو مٹیریل ہے اپنے ڈاکٹرز کے لیے ہم باہر سے منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں, خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وفاقی حکومت کی مدد کے بغیر, وفاقی حکومت کی پوری زور کے بغیر نہ کوئی صوبہ اکیلا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جو ریسورسز وفاقی حکومت کے پاس ہے, جو اسکوپ وفاقی حکومت کے پاس ہے, وہ کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے. وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے وفاق کو چلانے کو, صوبائی حکومت کو ساتھ ملا کے چلانے کو. اور اس قسم کی نیشنل کرائسس کے وقت ہمیں ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو پیپل پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے, اور لگتا ہے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس بات کی خواہش رکھتی ہیں کہ وزیر اعظم ان کو لیڈ کریں, ہاں سب ان کو لیڈ کریں اور باقی سب اس کو فالو کر لیں. اب یہ بہت نیشنل ایشو ہے
تو اس پر کنفیوژن پھیلانا نہیں چاہیے تھا. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے چند الیکٹڈ صحافیوں سے گفتگو میں وہاں پہ ایک صحافی نے بڑا اچھا سوال پوچھا ان سے, اور بڑا ہی امپورٹنٹ سوال تھا, یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے. اب اس اہم سوال کے جواب میں جو پرائم منسٹر نے کہا وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے, اور وہیں سے کنفیوژن پیدا ہوا. اسے دیکھنے سننے کے بعد آپ خود اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ کیا لوگ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں کہ وہ سیاسی قیادت جن کے فیصلوں سے اس ملک کو دہشت گردی سے نجات ملی, جنہوں نے بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان جیسا بڑا فیصلہ کیا اور اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا, دہشت گردی کو ختم کرایا, اور کیا ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا؟ لیکن جب وزیر اعظم سے یہ سوال کیا گیا تو جواب کیا تھا, ذرا وہ بھی سن لیں. 2009 کے اندر جب سوات میں ملٹری آپریشن ہوا تو سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھے بیٹھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے ان کو بتایا, اس کے بعد ایک بہت بڑا ایکشن لیا گیا. اسی طرح جب اے پی سی کا واقعہ ہوا, نیشنل ایکشن پلان بنا, اور اس کے بعد بھی تمام سول ملٹری لیڈرشپ اکٹھی ہوئی تو ایک ایکشن اس کے اوپر آگے چلا. تو میرے خیال میں یہ ان دونوں مواقع سے ایک بڑی نیشنل ایمرجنسی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں مسئلہ اصل میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹاک شو کے اوپر اگر ایک گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہے تو ساتھ میں 2 جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ سرٹنلی ایک اختلاف رائے ہے کہ حکومت از ناٹ ڈوئنگ انف. ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایک کانفرنس اب کر لی جائے جس میں سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے جو تمام ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز سرٹنلی ان کے اپنے فالوورز ہیں, ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے تھوڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کر لیں, کیونکہ ایک کانسٹنٹ حملہ تو حکومت کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے آ رہا ہے کہ یو آر فیلنگ, آپ لوگ جو فیکٹس کو ہائیڈ کر رہے ہیں. اگر باتیں سامنے رکھ دی جائیں سب کے تو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹیلی ویژن کے ذریعے جو میڈیا کے اوپر ایک قومی جسے کہتے ہیں کہ ایک کلیکٹیو رسپانس جو آج ہے تمام لوگوں کی طرف سے. ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ 15 جنوری سے ہم نے فالو کیا, 26 اور 9 لاکھ ہم نے لوگوں کو سکرین کیا. 26 کو پہلا کیس آیا, 26 فیبری کو, اور پچھلے ہفتے جب 20 کیس ہوئے تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنا کے اور اس کے بعد ہم نے اسکول بند کیے 20 کیسز پہ. یعنی ایسا رسپانس آپ باقی دنیا میں دیکھیں, انگلینڈ کا دیکھ لیں, امریکہ کے دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں جو رسپانس دیکھیں تو یہ رسپانس ایک بڑا سارا وقت کیونکہ فالو کر رہے تھے تو گورنمنٹ نے رسپانس کیا. مجھے کوئی بتا دے اس سے بہتر کوئی رسپانس ہو سکتا. سندھ کے بعد پنجاب حکومت نے بھی 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن کر لیا ہے. اب سندھ حکومت تو سندھ کو لاک ڈاؤن کر کے بیٹھ گئی ہے, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے رہ گئے ہیں, اور مارکیٹیں دکانیں بند ہیں, آمد و رفت بھی کنٹرول ہو گئی, ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی. اب سندھ کے جو شہری علاقے ہیں, کراچی, حیدرآباد, بیپور خاص, سکھر وغیرہ, ان سب شہروں کے لوگوں کو تو عادت ہے. یعنی جب کراچی میں کئی سال پہلے, بلکہ کئی سال نہیں, یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے, کئی روز کی ہڑتال ہوتی تھی, لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ جاتے تھے, محصور ہو کر رہتے تھے. جب قانون نافذ کرنے والے ادارے سرچ آپریشن کرتے تھے تو بھی لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, ایک ایریا پورا لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تھا. اس لیے میرے خیال میں سندھ کے لوگوں کو لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, ان کو تھوڑی سی عادت ہے. سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان میں ایم کیو ایم انہیں اس کا ماضی میں کئی بار اور کئی سال تجربہ کروا چکی ہے. تو سندھ حکومت اس حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے سب سے پہلے زبردست طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہے, اور اس حوالے سے سندھ حکومت کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اب پنجاب نے 24 گھنٹے بعد کیا, لیکن بہرحال یہ سمجھا جائے گا کہ پنجاب نے سندھ کو فالو کیا. اب سندھ نے جو کچھ کیا اس کا انہیں بہت زیادہ سیاسی فائدہ بھی ہوگا. سندھ سے باہر بھی دوسرے شہروں میں انہیں تعریف اور تحسین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے بڑا اچھا کام کیا, اور سندھ حکومت کے اقدامات کی بھی بڑی کھل کے تعریف کی جا رہی ہے, میڈیا بھی اس سے بات کر رہا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ سندھ حکومت کو سندھ لاک ڈاؤن کرنے میں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ تجربہ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کو ہے. دوسرا, رینجر بھی وہاں کئی سالوں سے ہے, اور رینجر کو بھی کئی سالوں سے سندھ میں آپریشن کرنے, لاک ڈاؤن کرنے کا بڑا اچھا تجربہ ہے, اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. انہیں لوگوں کے ٹیمپرمنٹ کا بھی علم ہے, اور اپنے کنڈکٹ کا بھی بڑی اچھی طرح ان کو اندازہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل پیپل. اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ رینجر کے ساتھ بالکل نہیں الجھنا, انہیں ماضی میں بھی اس کا بڑا اچھا تجربہ رہا ہے. تو لاک ڈاؤن کے لیے انہیں کیا کرنا ہے, تو دونوں کو تجربہ ہے, عوام کو بھی اور وہاں کی رینجر کو بھی, کہ اگر انہیں آئندہ کئی روز تک گھروں میں محصور ہو کر رہنا ہے تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا. دونوں اپنی اپنی جگہ جانتے ہیں. جو سندھ میں بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ پانی کا ہو سکتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء
اور پانی کی دستیابی، یہ دو بڑے اہم مسائل ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز یا ہفتہ گزرنے کے بعد پانی کا مسئلہ سر اٹھائے. وہ لوگ جنہیں ٹینکر اور سرکاری پانی دستیاب ہے وہ تو انہیں کو مشکل نہیں ہوگی، لیکن جہاں صرف ٹینکر، تو کراچی میں پانی کی بہت قلت ہے، تو بہت سارا ایریا ایسا ہے جہاں صرف ٹینکر ہی پانی کی دستیابی کا ذریعہ ہے. اگر وہاں پہ انہوں نے ٹینکروں سے پانی ڈلوا لیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ تیاری نہیں کر سکے انہیں کافی مشکل پیش آئے گی. اب پاکستان کے دیگر صوبوں کی بات کرتے ہیں. دیگر صوبوں میں پنجاب، خیبر پختونخوا کو کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹیررزم بہت برداشت کی تو لوگ بڑا عرصہ اپنے گھروں میں بھی رہے ہیں، لیکن بلوچستان بھی کسی حد تک. تو پنجاب میں تو بالکل اس بات کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے کہ دکانیں کیسے بند کی جاتی ہیں، کاروبار کیسے بند کیے جاتے ہیں، ہڑتالیں کیسے کی جاتی ہیں. پنجاب کی لیڈرشپ اندر ہو گئی لیکن لوگوں نے ہڑتال نہیں کی، دکانیں مارکیٹیں بند نہیں کی، تو یہاں ذرا مشکل ہے. دوسرا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کبھی یہاں پہ انہوں نے پنجابیوں سے ڈیل نہیں کیا، اور پنجاب والے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں ہے. یعنی یہاں کوئی آپریشن اس طرح کے نہیں ہوئے، لاک ڈاؤن نہیں ہوا، رینجر نے کبھی ایکٹیو نہیں کیا. ویسے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا بہیو کرتے ہیں. پنجاب میں دونوں طرف سے بہیو پہ کوئی کویسچن نہیں ہے. یعنی اگر لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا بہیو کرتے ہیں، ویری گڈ، اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا بھی بہیو بڑا اچھا ہے. تو کمپلینس بہت کم ہے پنجاب میں. تو لیکن لوگوں کو گھروں میں محصور رہنے کی عادت نہیں ہے. قدرتی آفات اور ناگہانی صورتحال میں بھی لوگ چھٹی انجوائے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آج چھٹی ہے، کام پہ نہیں جانا تو چلے گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں. تو یہ پنجابیوں کی یہ بڑی عادت ہے. تو دیگر صوبوں میں بھی کچھ اس حوالے سے شکایت موجود ہے. اب دیگر حکومتوں کو اس حوالے سے مشکل سمجھ میں آتی ہے. اب چونکہ وزیر اعظم بھی چونکہ سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں رہے ہیں، کے میں رہے ہیں، پنجاب میں رہتے رہے ہیں، تو انہیں بھی اسی طرح کا تجربہ ہے. اسی لیے انہوں نے میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کل پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنے جا رہے اور لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا. لیکن لاک ڈاؤن کے حوالے سے وفاقی اور سندھ حکومت کے تجربے یا موقف میں فرق جو ہے وہ صرف تجربے کا ہے. تو سندھ میں عوام کو بھی تجربہ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تجربہ ہے، اور دیگر شہروں میں صورتحال بالکل الگ ہے. تو ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف سندھ ہے. اب کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. جلد بازی میں کام کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے بھی ہیں. یعنی کرونا وائرس میں جس ملک نے جتنی جلدی کی وہ بچا، جس نے دیر کی اس سے نقصان اٹھایا. تو سندھ میں آج تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہیں، کل سے پنجاب میں بھی ہوں گے. لیکن سندھ میں ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ ریلوے اسٹیشنوں پر لوگ گھروں کو جانے کے لیے بیٹھے ہیں. رش لگا ہوا ریلوے اسٹیشنوں پہ اور ٹولیوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی. اب گاڑیاں کم ہیں، اس میں قصور ریلوے والوں کا، شیر شیخ صاحب کا ہے. انہوں نے چاہنے کی ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا، انہوں نے کہا ٹرینوں کی تعداد کم کر دیتے. یہ نہیں سوچا کہ اگر لوگ ایک شہروں سے دوسرے شہروں پہ جا رہے ہیں تو ٹریول کیسے کریں گے. یا تو لوگوں کو ایک ٹائم فریم دے دیا جاتا کہ یہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں. اب جب اناؤنس ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کا تو پنجاب سے بھی لوگ گاؤں کو جا رہے ہیں، شہروں سے اپنے قصبوں کو، اور سندھ سے بھی جا رہے ہیں. خاص کر کراچی میں تو میکسیمم لوگ باہر سے آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سندھ حکومت اگر لوگوں کو ٹائم دیتی اور شہریوں کو ایک ٹائم فریم دیتی، ایک آدھ دن کی مہلت دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر لوگ اسٹیشن پر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان میں کرونا وائرس نہیں پھیلے گا. ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں، لائنیں بھی ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا ہو کے وہ ٹکٹ لینے کے لیے، کیونکہ ٹرینیں کام ہے تو ٹکٹ کے لیے بھی لڑائی ہو رہی ہے. تو سب سے خطرناک صورتحال ریلوے اسٹیشنوں پر ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو ہمیں نظر آیا، جو ہم نے مینشن کر دیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سندھ بند ہو رہا ہے تو اپنے شہروں میں واپسی کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو شہروں میں تو آئے روزگار کے لیے تھے، اب روزگار نہیں تو واپسی بہتر ہے. تو اس صورتحال میں وزیر ریلوے نے جو ٹرینوں کی تعداد میرے خیال میں تو سوچے سمجھے بغیر کم کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی بجائے 10 مسافر ایک ٹرین میں، یعنی ایک سیٹ پہ ٹھوسے جا رہے ہیں. اول تو سفر کے لیے ٹرینیں نہیں ہیں اور لوگ لائنوں میں لگے یا پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، جس سے صورتحال اور گمبھیر ہوگی. اب کل سے پنجاب میں بھی یہی کچھ ہونا ہے. یعنی صبح کا ٹائم ہے تو آج سے لوگ واپسی کا سوچیں گے کہ شہروں میں رہ کے کیا کرنا ہے. تو شہر خالی ہوں گے تو لوگوں کو واپس کیسے بھیجنا ہے، جس میں احتیاطی تدابیر ہوں. تو یہ اس میں سندھ حکومت تو غلطی کر گئی ہے، اور پنجاب نے بھی جو آج کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا. اور لوگوں سے اگر پہلے کہہ دیتے کہ جی آج اناؤنس کر دیتے کہ جی اپنے اپنے شہروں کو جنہوں نے جانا چلے جائے، یا پھر آپ اس پہ پابندی لگا دیں کہ جو جس شہر میں ہے وہاں سے نہیں ہلے گا. یہ بھی ایک لاک ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ اگر وہ ڈیزیز ہے تو لے کے کہیں اپنے گاؤں نہ چلا جائے. تو گاؤں میں تو بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا. اب جو کچھ اور اہم مسئلے ہیں، اگر گاؤں دیہات کی بات کریں تو کرونا وائرس کے مریضوں کی ٹریکنگ کے لیے جو میرے نزدیک جو دنیا نے کیا،
جو چائنا نے کیا تھا مریضوں کو کے ٹریک کے لیے ٹریکنگ یونٹس بنا دیے تھے انہوں نے, والنٹیئر لیے, اور انہوں نے دیکھا کہاں پہ مریض ہے, کس ایریے کا ہے, کس گاؤں کا ہے, کس قصبے کا, کس دیہات کا ہے. تو انہوں نے جب یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو انہیں مارک کر لیا. جب انہیں مارک کر لیا تو اس کی ٹریٹمنٹ کی. ہمارے ہاں تو کسی ایریا, کسی قصبے, کسی دیہات یا کسی شہر میں کورونا کے مریضوں کو ابھی تک مارکنگ نہیں کی گئی. سندھ حکومت کورونا کے حوالے سے بڑی ایکٹیو ہوگی, فوراً بند کر دو, لیکن مارکنگ نہیں کی گئی. تو اس معاملے میں جو بھی حکومتیں کر رہی ہیں, جو سندھ حکومت کر رہی ہے, وہی صورتحال دیگر صوبوں میں بھی ہے. اس وقت سندھ لیڈ لیے ہوئے ہے, تو سندھ کو باقی فالو کر رہے ہیں. تو سندھ جو غلطی کرے گا, مجھے لگتا ہے باقی بھی غلطیوں میں بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے وہ علاقے مارک نہیں کیے جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہو. دیکھیں علاقے بڑے بڑے ہوتے ہیں, ایک کسی گھر کو بند کر دینا, ایک محلے کو بند کر دینا, ایک گاؤں کو بند کر دینا, ایک شہر کو بند کرنا, ڈیفرنس ہے. تو ہمیں پہلے مارکنگ کرنا چاہیے. اسلام آباد میں ایک گاؤں میں اچانک وہاں پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور سب کو کورونا ہے, تو پھر تھوڑی سی الارمنگ ہوئی. تو وہاں یونین کونسل تھی, وہ ایکٹیو ہوئی. پتہ چلا وہاں پہ کوئی تبلیغی جماعت باہر سے آئی تھی, اور اس سے جو ملنے کے لوگ آئے تھے وہ کورونا وائرس کے پھیلنے کا باعث بن رہے ہیں. تو پہلے تو زائرین کے حوالے سے یہ شکایت تھی کہ زائرین جو ایران سے آئے ہیں ان کے حوالے سے کورونا پھیل رہا ہے. اب جو تبلیغی جماعت دوسرے ملکوں سے, یہ کرغزستان سے شاید کسی ملک سے آئی تھی, تو وہ بھی, ان کے لوگ بھی اس کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس یونین کونسل کو پوری طرح پولیس نے جا کے گھیر لیا, پولیس چڑھ دوڑی ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے, اس سے لوگوں میں ہراسمنٹ پھیلتی ہے. آپ لاک ڈاؤن کریں لیکن اس کے لیے دعویٰ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری نظر میں حکومت کو جو کام کرنا چاہیے تھی, اور میں بڑی درد دل کے ساتھ یہ سجیشن بھی دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک ہیلتھ پالیسی جاری کی جائے. وہ پالیسی ہو کہ آپ نے کورونا وائرس کا علاج کرنا کیسے ہے, یعنی علاج کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی میڈیسن کیا ہوگی. صرف اگر آپ یہ کہہ دیں کہ خود کو گھروں میں بند کر لیں, خود ہی مریض ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہضم نہیں ہوتی کہ آپ کوئی میڈیسن لیے بغیر, کوئی دوا لیے بغیر کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہر صورت بھاگتے ہیں ڈاکٹر پہ کہ ہمیں کوئی دوا ملے. دوسرا جو چائنا نے یہ کیا, کورونا وائرس کے جو مریض تھے, وہ جو ٹھیک ہو رہے تھے, جن کے اندر یہ ریزسٹنس پاور تھی کہ وہ کورونا وائرس کو امیون سسٹم کے ذریعے ڈیفیٹ کر رہے تھے, تو ان کا جو پلازما ہے وہ انہوں نے ڈگ آؤٹ کر لیا. یعنی بہت لوگ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, وہ بیماری کے مقابلے نہیں کر سکتے, تو وہ کورونا وائرس ان کو خدا نہ خواستہ وہ مر بھی سکتے ہیں لوگ. لیکن جن کا امیون سسٹم طاقتور تھا, جنہوں نے بغیر کسی میڈیسن کے اس کو ڈیفینڈ کر لیا, تو ان کا پلازما جو ہے وہ انہوں نے نکال لیا اور ان لوگوں کو لگایا جن کا امیون سسٹم کمزور تھا. اور یہ بوڑھے, ہم کہہ رہے ہیں بہت بوڑھے یا بہت بچے, ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, تو ان کے اندر وہ انڈکٹ کیا گیا. یہ پلازما, جیسے خون آپ چڑھاتے ہیں ویسے پلازما بھی چڑھایا جاتا ہے. تو چین نے اس طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا, اور یہ انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا. انہوں نے ایک جہاز بھر کر اٹلی بھیجا, اور اٹلی والوں کو کہا کہ آپ اس طریقے پہ عمل کر رہے, انہوں نے وہ پلازما بھی بھیج دیا. لیکن اٹلی اس میں سستی کر گیا, تو اٹلی میں اسکور لیول آپ دیکھیں کہ مرنے والوں کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھ رہی, اور اٹلی اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ملک بن گیا. پاکستان میں اس پر بات تو ہو رہی ہے, اس پہ طاہر شمسی صاحب نے بات کی ہے, بہت معروف ڈاکٹر ہیں اور ڈین بھی ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو بہت بڑا ادارہ اس کے, لیکن ابھی اس پر کام شروع نہیں ہوا. تو سب سے پہلے ہیلتھ پالیسی اور دوسرا ٹریکنگ یونٹس بنائے جائیں. جس ایریا میں کوئی مریض سامنے آئے تو اس ایریا کو لاک ڈاؤن کریں آپ, تو وہاں کے آس پاس کے مریضوں کو ایک دفعہ چیک کریں. تو وہاں ایک گھر یا دو گھر ہوں گے تو 30, 40, 50 گھر یا 100 گھر وہ آسانی سے چیک ہو سکتے ہیں. اب شہری حلقوں, دیہاتوں میں یونین کونسل بنی ہوئی ہے, آپ انہیں ایکٹیو کریں, وہ اس کو جا کے ٹریک کریں, پتہ کریں اپنے گاؤں دیہات میں, بستی میں, قصبے میں کہ کہاں کہاں لوگ اس میں مبتلا ہیں, تو زیادہ آسانی سے آپ ٹریک کر سکیں کہاں کہاں, ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اب شہری حلقوں میں, دیہاتوں میں خطرہ کم ہے, شہروں میں زیادہ ہے, کیونکہ شہروں میں لوگ سوشل بہت زیادہ ملتے ہیں اوور نائٹ, ڈے اینڈ نائٹ, اور مارکیٹ میں, بازاروں میں, اور ہر جگہ پہ ہی رش ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ پنجاب اور سندھ حکومت نے وہ رش کم کیا ہے. تو کرنا یہ چاہیے ہمیں کہ شہروں اور دیہاتوں میں پالیسی الگ الگ رکھنی چاہیے. شہری آبادی کے لیے پالیسی الگ رکھیں. شہروں میں چین توڑنا مشکل ہوتی ہے, یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل کنیکٹیویٹی میں ہوتے ہیں. آپ سینما میں جائیں تو 100 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, آپ ریلوے کا ٹکٹ لینے جائیں تو 200 بندوں کی لائن لگی ہے, مارکیٹ میں جائیں, شاپنگ مال میں جائیں تو وہاں بھی
कंधे से कंधा और कुएं से कुआं चल रहा होता है। तो शहरों में ये चेंज जो है ना, ये ब्रेक करना मुश्किल है। देहातों में ये काम आसानी से किया जाता है, लोग आसान सादा जिंदगी होती है, अपने अपने घरों में रहते हैं। जब कोढ़ का मर्ज यानी जुज़ाम एक बहुत मारूफ बीमारी है, कई 100 साल पहले ये बीमारी जब आई थी तो उसके मरीज को शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। लोग जंगलों में छोड़ आते थे, पहाड़ों में या सन्नाटे में, कि ये मर्ज ना फैले। चूंकि वो मर्ज ज़ाहरी था, कोढ़ की अलामतें ज़ाहिर हो जाती थी, उसके लिए मरीजों को शनाख्त करना मुश्किल नहीं होता था। तो कोरोना वायरस के मरीजों में अलामत कुछ दिनों के बाद ज़ाहिर होती हैं, लेकिन इसका इलाज भी वही है। देहातों में हवेलियाँ, बड़े मकान होते हैं, तो यूनियन काउंसिल की वजह से उन्हें आप करंटीना बना सकते हैं, तो वहाँ पे लोगों को क्वारंटीन किया जा सकता है। यूनियन काउंसिल को आप एक हेल्थ वो दे दें, अपना यूनिट दे दें, तो वो एक यूनियन काउंसिल और एक हेल्थ यूनिट मिलके और एक करंटीना बना के लोगों को क्वारंटीन कर सकते हैं। ये काम तो करें ना आप, यानी बैठ के सिर्फ कहें कि ये नहीं हो सकता, आप घरों में रहे, तो ऐसे काम नहीं होगा। पूरे मुल्क में लॉकडाउन करके हिजान फैलाने की बजाय उन जगहों को, मुकामात को लॉकडाउन करें जहां मरीज पाए जाते हो। अब सिंध हुकूमत ने जो कुछ कर लिया वो ठीक है, और जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसको बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम लॉकडाउन पर चले गए हैं, यानी सिंध चला गया, पंजाब चला गया और अभी बाकी लोग नहीं गए हैं, तो ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कहा कि अफरा तफरी फैल सकती है, तो स्टेप बाय स्टेप हो सकता है लगा रहे हो, और वैसे भी हम जल्दी हैजान की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। तो खान साहब से सारे इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन मेरी राय में पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना मुनासिब नहीं है। अब चूंकि सिंध ने किया तो पंजाब ने भी कर लिया, लेकिन खान साहब ने जो तोजीह पेश की, वो तोजीह पे मैं फिर दोबारा कहूँगा कि उस पर इख्तिलाफ है, वो तोजीह दुरुस्त नहीं थी। कारोबार तो लोग पहले ही दिन बंद करके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर, जिनकी दिहाड़ी जिससे लगना होती है, यानी जो मालदार आदमी है जो दिहाड़ी वालों से काम लेता है, उन्हें दिहाड़ी देता है, वो तो खुद सब कुछ बंद करके बैठ गया है, तो फिर लोग दिहाड़ी कहाँ से लगाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये लॉकडाउन के हवाले से जो हमने इतनी बहस की या इतना रिलेट किया और एक हमने इम्प्रेशन दिया कि हम में कोई हारमोनी नहीं है, वो गलत था। लोगों को एक दूसरे से दूर रखना, सोशल डिस्टेंस, ये सब लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं शहरों में, तो वहाँ शुरू हो गया है। जहाँ पे लॉकडाउन नहीं वहाँ भी लोगों को समझ में आ रही है, जहाँ पे लॉकडाउन है वहाँ भी लोगों ने शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज़ में लोग इसके आदी हो जाएंगे और इसके बेहतर नताइज ज़रूर निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसर तजवीज़ों के साथ। मुख्तलिफ रह से फ़खार काजमी को इजाज़त दे, अपना और गर्दनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और सबसे अहम बात ये कि मास्क लगा कर रखिए, ये आपको कोरोना वायरस से महफूज रख सकता है। आपका नाक मुंह महफूज रहना चाहिए। तो मैं मास्क लगा रहा हूँ, तो आप सब लोग भी अपने और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इस प्रोटेक्शन से कम ज़रूर इसको अवेल करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।